सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। इस्लामाबाद में बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है इस वक्त। अफ्तारी के बाद अभी डिनर चल रहा है और अपोजिशन इकट्ठी है। जनाब आसफ अली जरदारी साहब के घर बिलावल भुट्टो साहब ने होस्ट किया ये इवेंट, और बुनियादी तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये लोग आज फैसला करेंगे कि किस तरह हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलानी है। इस पर बात करेंगे आज सारा कि ये कौन हैं जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, उनका मकसद क्या है और क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। दूसरा, आज चेयरमैन नैब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने पूरा जो सूरत हाल है उसका अहाता किया और एक बात बताई है कौम को कि कोई भी डरा धमका नहीं सकता नैब को, और ये कहना कि नैब ने ब्यूरोक्रेसी को नर्वस कर दिया है या बिजनेसमैन को तंग कर रही है, कतई तौर पे गलत और बेबुनियाद है। और हुकूमत के बारे में भी उन्होंने कहा है कि फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे। प्रोसिक्यूशन के हवाले से जो खामी है उसकी बुनियादी वजह यह है कि अच्छे प्रोसिक्यूटर नहीं है। बड़ी तफसीलन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया है, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया है कि बिल्कुल भी कोई जो विक्टिमाइजेशन की बात है कतई तौर पे गलत है। बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने आज बातें की, इस पर बात करेंगे। राना ताहिर साहब आज मेरे साथ हैं, हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं, लेकिन बहुत सीजनड जर्नलिस्ट हैं और तमाम मामलात पर उनकी नज़र है। लेकिन इब्तदा जो है वो थोड़ा सा जिक्र करेंगे जो ऑयल की तलाश और गैस की तलाश हो रही थी, उसमें केकड़ा 1 जो वेल है उस पर कराची के नज़दीक ड्रिलिंग हो रही थी। कौम को बड़ी उम्मीद थी, इमरान खान साहब ने भी कहा था कौम से कि वो दुआ करें, लेकिन अभी तक जो इत्तलात आई हैं वजारत ने बताया पेट्रोलियम ने कि जो मतलूबा नताइज चाहिए थे वो नहीं मिले और शायद अब वो उसको बंद करने का कुएं को प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। उस पर बड़ा बयान भी आए हैं, बड़े मरियम औरंगज़ेब साहबा जो नून लीग की तर्जमान, उन्होंने भी बयान दिया है। बड़ा सोशल मीडिया पर भी मुख्तलिफ़ जमातों के हमायती उस पर मुख्तलिफ़ अंदाज में बात कर रहे हैं और कोई उसको मजाक उड़ाने की बात कर रहा है। लेकिन असल जो बात है, हक़ाइक़ ये हैं कि ये जो ऑयल एक्सप्लोरेशन की जो कोशिश है, अगर वो नाकाम बज़ाहिर इसमें वो मतलूबा नताइज नहीं मिले तो इससे कोई परेशान होने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा, मैं आपके साथ कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर करना चाहता हूँ कि जो इंडिया को मुंबई के पास जो तेल मिला वो 40 दफ़ा उन्होंने कोशिश की। ये पाकिस्तान की तो ये 18वीं कोशिश थी। फिर जो लीबिया जिसके पास तेल के बहुत बड़े ज़खायर हैं, उनको जब तेल मिला तो वो उनकी 65वीं कोशिश के बाद जो उन्होंने तेल के कुएं खोदे उसमें कामयाबी हुई और फिर वो तेल के ज़खायर उनको मिले। इसी तरह नॉर्वे ने बहुत ज़्यादा तकरीबन 100 के लगभग उन्होंने, बल्कि उससे भी ज़्यादा उन्होंने कोशिश की, तो फिर उसके बाद वो इन ज़खायर तक पहुँचे। तो जो सर्वेज़ हैं उसके मुताबिक डेफिनेटली ये ऑयल और गैस मौजूद ज़रूर है, लेकिन उसको ढूंढना कोई इतना आसान काम नहीं है। तो 18 दफ़ा ये 18वीं कोशिश थी पाकिस्तान की, और भी मज़ीद हो सकती है। इसमें बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पता नहीं वहाँ पर कोई इसमें भी कंस्पिरेसी ना हो कि जो नताइज जो बताए जा रहे हैं। बहरहाल हम उनमें नहीं जाते, लेकिन एक बात, कोशिश थी, अच्छी कोशिश थी, कौम ने दुआएं भी की, कोई घबराने की बात नहीं, और इस पर पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। मरियम औरंगज़ेब साहबा का मैं ज़्यादा नहीं बात करता इस पर, लेकिन अगर आप उनका बयान देख लें तो उसमें भी उन्होंने लताड़ने की कोशिश की और कहा कि ये काम भी नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था। भाई नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, अच्छी बात है, उनके ज़माने में काम अगर शुरू हुआ है तो ये अच्छी बात है, कोई बंदा उनसे कोई क्रेडिट तो नहीं छीन रहा। लेकिन एक ऐसी खबर का हमें इंतज़ार था जो हम समझते थे, पूरी कौम ये सोच रही थी और समझ रही थी कि अगर ये ख़बर आ जाएगी तो बहुत इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और इतने ज़्यादा लोग अटैच थे कि आज मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे मेरे वालिद साहब का फ़ोन आया और उन्होंने मेरे से बाकायदा एक इजहार अफसोस किया
اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرے گا. تو پاکستانی بہت ہم پر امید تھے, بڑی مشکل سے ٹائم گزارا ہے 70 سال. کبھی یہاں پر کرپٹ حکمران آئے, کبھی کچھ ہوا, ایک سسٹم نہیں بن سکا, لوگوں کو نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملا, جو خواب تھے ان کی تکمیل نہیں ہوئی. تو خاص طور پر وہ لوگ جو جس وقت پاکستان بنا وہ انہوں نے اس کو دیکھا, اس تباہی بربادی کو, تو وہ بڑی آس امید لگا کے بیٹھے تھے کہ اللہ کرے یہ ذخائر نکل آئیں اور یہ جو ہماری ایک بہت زیادہ پاکستان کی جو ہم محتاجی ہے, اس محتاجی سے جان چھوٹ جائے, IMF سے جان چھوٹ جائے, اور خدا کرے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. بہرحال ایک کوشش تھی, کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ, آگے بھی یہ چیزیں چلے گی تو کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت کر سکتے ہیں, اور ہمیں یہ جو خزانے زمین میں دفن ہیں, جو ہماری زمین میں دفن ہے, ہم ان کو ایکسپلور انشاءاللہ ضرور کریں گے. اب ذرا رانا طاہر صاحب ذرا سیاست پہ بات کر لیتے ہیں. جو ڈنر ہے اس میں مولانا فضل الرحمان نہیں آئے. انہوں نے یہ کہا کہ وہ, کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ افطاری خاص طور پر جو ہوتی ہے ان کی وہ اپنے گھر ہی کرتے ہیں, وہ کھانا پینے کا جو ان کا بندوبست ہے اس کے بعد, لیکن وہ نکل گئے ہیں اور اب وہ زرداری ہاؤس پہنچنے والے ہیں یا پہنچ گئے ہوں گے. لیکن وہاں پر مریم صاحبہ ہیں, حمزہ صاحب ہیں, اور بلاول صاحب ہیں, لیاقت بلوچ صاحب ہیں, آج جو تھے سراج الحق صاحب وہ بھی نہیں آئے. تو یہ جو کہا جا رہا تھا کہ گرینڈ الائنس بن رہا ہے اپوزیشن کا, گرینڈ الائنس, اور ساری اپوزیشن اس میں ہوگی اور وہ تحریک چلانے کا فیصلہ کیا جائے گا, تو اس کو دھچکا ایک پہلا تو لگا, ایک پہلا ہول تو ہوا کہ سراج الحق صاحب نے یہ کہہ دیا کہ میں حکومت گرانے کی کسی سازش میں یا کسی کوشش میں شریک نہیں ہوں گا. نمائندگی انہوں نے اپنی کر دی ہے. سردار اختر مینگل صاحب بھی نہیں آئے, ان کا بھی ہو سکتا ہے نمائندہ آئے. لیکن ایک اور بات کہ اس میں پشتون تحفظ موومنٹ, وہ جو دو ان کے MNAs ہیں وہ ضرور وہاں پر پہنچے ہیں. مریم صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں, جو لوگ پاکستان کی فوج کو گالیاں نکالتے ہیں, پاکستان کے اداروں کو گالیاں نکالتے ہیں, فورن فنڈنگ کا جن پر الزام لگایا, ان کو ساتھ بٹھایا آج بلاول صاحب نے اور مریم صاحبہ نے اپنے ساتھ. تو اب تو بلی نہیں, مجھے لگتا ہے پورا جو بلا ہے وہ سارا تھیلے سے باہر آ چکا ہے. کیوں رانا صاحب؟ دیکھیں سمی صاحب, اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ اسفندیار ولی خان جو ہیں وہ بھی اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے ابھی تک, اور ان کے بھی نمائندے میاں افتخار اور زاہد حسین صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو یہ تھا کہ جی کوئی تحریک چلانے کا ڈرامہ ہوگا, کچھ ہوگا, تو انہوں نے خود ہی ثابت کر دیا کہ یہ اجلاس بنیادی طور پر ایک میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک منعقد کیا گیا, افطاری دی گئی. اب دیکھیں نا, یہ تھی افطاری, مولانا صاحب افطار میں آئی نہیں, ٹھیک ہے. اب میٹنگ میں وہ تو ان کا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پرہیزی کھانا, کیونکہ وہ مختلف بیماریوں میں بھی نہیں, بنیادی طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے برادر جناب آصف زرداری اور بھتیجے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے جو انہیں افطار ڈنر میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی, تو اب وہ اجلاس میں شریک ہو جائیں گے, لیکن افطار ڈنر میں تو سمی صاحب شریک نہیں ہوئے نا, یہ بات تو حقیقت ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں, سراج الحق صاحب کا آپ نے بتایا, لیاقت بلوچ صاحب ان کی نمائندگی کر رہے ہیں, اسفندیار ولی خان جو ہے وہ موجود نہیں. اسی طریقے سے وہ پروفیسر ساجد میر صاحب جمعیت اہل حدیث والے وہ بھی موجود نہیں. JUI والے نورانی صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ بھی موجود نہیں. تو یہ جو گرینڈ اپوزیشن کا ایک کیا جا رہا تھا, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے سمی صاحب ایک طویل عرصہ ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے, سیاسی اتحادوں کو بنتے بگڑتے ٹوٹتے. آپ یہ بتائیں کہ کچھ سیاسی اتحاد اس طرح کی افطاری, لیکن ایجنڈا میں بات آپ کی صحیح ہے, وہ کیا متبادل کیا ہے اپوزیشن کے پاس کہ جو عمران خان کی حکومت نے نہیں کیا اور وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ بات ضرور ایک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان کا تو حکومت میں آئے صرف 8-9 مہینے ہوئے, وہ جو سارا کچھ ملا انہیں وہ تو انہی جماعتوں کا کیا درا تھا, ورثے میں ملا سارا کچھ جو انہوں نے کیا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایون نواز شریف صاحب کے زمانے میں جو پیٹرول ابھی تو 109 روپے پر لیٹر ہے, 113 روپے پر لیٹر ان کے زمانے میں تھا. اور دوسرا جو اکانومی کا جو کرائسس ہے جو وہ بات کرتے ہیں, اس میں دوسری چیز ہے ڈالر اور روپی کی جو پرائس ہے, اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی کہتے رہے, مفتاح اسماعیل صاحب بھی یہ کہتے رہے بار بار کہ جناب یہ جو پاکستان کی جو اکانومی کے حوالے سے مفتاح نے یہ کہا کہ جو اسحاق ڈار صاحب کر کے گئے ہیں وہ مناسب نہیں تھا اور اس کے خمیازہ میں بھگتنا پڑے گا, اور یہ جو روپے کی قیمت ہے یہ کم ہوگی, اس کو آپ روک نہیں سکتے. اچھا, میں ایک تو یہ انہوں نے باتیں کی, لیکن میں
ایک اور ناظرین میں چاہ رہا تھا کہ آج یہ سب اکٹھے ہیں اور ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہیں کہ ہم نے اتارنا ہے ان کو عمران خان کو. ماضی میں یہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں, یہ ایک دوسرے کو سمجھتے کیا ہیں, ان کے دل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. کچھ ہم نے جو گفتگو یہ جناب آصف علی زرداری صاحب, جناب بلاول بھٹو صاحب, جناب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب, اور میں نے تو کوشش کی تھی اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہا تھا کہ اگر وہ مریم صاحبہ کی بھی وہ گفتگو نکال لیں تو اگر آپ پہلے ناظرین یہ وہ جو ساری گفتگو ہے اگر وہ چلا سکیں, جو ساری ان کی گفتگو ہے جس میں یہ ایک دوسرے کو جو بھی ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں, تاکہ اندازہ ہو کہ یہ صرف عمران کی دشمنی میں کس طرح اکٹھے ہوئے ہیں, ویسے ایک دوسرے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. یہ رانا صاحب آپ نے یہ سنی ہے گفتگو, اس میں مریم نواز صاحبہ کی بھی ایک گفتگو ہے جس میں وہ باقاعدہ نعرے لگواتی ہیں جلسے میں اور کہتی ہیں عمران زرداری بھائی بھائی, عمران زرداری بھائی بھائی, باقاعدہ نعرے. اور وہ کہتی تھیں کہ یہ جو آپ ووٹ عمران کو دے رہی ہیں یہ آپ آصف علی زرداری کو ووٹ دے رہی ہیں, اور جو آپ زرداری کو ووٹ دے رہی ہیں یہ آپ عمران کو ووٹ دے رہی ہیں. لیکن اب وہ آج مسافت انہوں نے دیکھیں 1 بجے چلی ہیں لاہور سے حمزہ صاحب کے, پھر ادھر آئی ہیں تو حمزہ صاحب گاڑی چلاتے ہوئے وہاں پہ پہنچے ہیں, اپنی طرف سے ایک یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم ایک ہیں. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو پتیاں نچھاور کرنے والے کوئی تقریباً 30-40 نوجوان تھے اور بڑے نعرے لگا رہے تھے. وہ آج نعرہ یہ لگا رہے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر مریم نواز کو اس طرح کے وہ نعرے لگا رہے تھے. چاروں صوبوں کی آواز, جہاں چاروں صوبوں کی آواز مریم نواز. تو وہ نواز شریف سے ہٹ کے اب مریم نواز پہ, تو یہ اتنا ان کی رنجش ہے ایک دوسرے کے بارے میں, اتنا یہ ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں, ڈرامے باز کہتے ہیں, غدار کہتے ہیں, انگریزوں کے کتے نہالے والے کہتے ہیں. یہ کیا گیم ہے پالیٹکس کی, کیا گیم ہے سیاست کی, اقتدار کی, دولت بنانے کی جو ہوس ہے وہ ختم نہیں ہوتی, کہ سب ایک کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں صرف اس لیے کہ اب اپنا مال بچانا ہے, اب اپنی دولت بچانی ہے ہم نے. سمیع صاحب دیکھیں, جو آخری جملہ آپ نے کہا اصل مقصد وہی ہے کہ یہ جو انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے یہ اپنی لوٹ مار کو بچانے کے لیے اکٹھے, ورنہ یہ ایک دوسرے کے بارے میں کینہ اور بغض سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. اس قدر کینہ رکھتے ہیں یہ ایک دوسرے کے بارے میں کہ اس کو چھپا بھی نہیں پاتے, کس طرح اظہار کر دیتے ہیں جلسوں میں. آپ نے وہ خود سنا دیا پوری قوم کو. آپ یہ دیکھیں کہ سمیع صاحب یہ لوگ جو آج اکٹھے ہوئے ہیں ان میں کتنے وہ چہرے ہیں آصف زرداری سمیت جو نواز شریف کے دور میں مال روڈ پر اکٹھے ہوئے تھے, ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب کی بلائی ہوئی کانفرنس میں, جس میں ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا گیا تھا. تو آصف زرداری صاحب نے وہاں پہ ایک سیشن کی صدارت بھی کی تھی اور ایک سیشن میں عمران خان صاحب گئے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سارے لوگ ہیں آج ان کا مقصد کیا ہے. نواز شریف صاحب کی جو تقریر آپ نے سنائی وہ اس وقت بے نظیر پر الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے بے روزگار کر دیا لوگوں کو, مہنگائی آ گئی, یہ ہو گئی. آج وہی یہ عمران خان کے خلاف الزامات لگا رہے ہیں. مسئلہ ان کا کیا ہے سمیع صاحب؟ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. آج آصف زرداری صاحب کو آپ دیکھیں, ان کو میں سلام کرتا ہوں, وہ بڑے دور اندیش آدمی ہیں. انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آپ دیکھیں نا, آج وہاں پہ حاصل بزنجو صاحب تشریف فرما ہے, جن کے والد گرامی غوث بخش بزنجو صاحب کو بھٹو صاحب نے گورنر بلوچستان نامزد مقرر کیا تھا. اس کے بعد بھٹو صاحب نے ان کو ہٹا کے ان پر غداری کا مقدمہ بنایا نیب کا. آج وہ وہاں پر موجود ہیں. عبدالولی خان, جن کے خلاف بھٹو صاحب نے غداری کا مقدمہ بنایا, ان کی پارٹی پر پابندی لگائی, سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجا گیا, سپریم کورٹ نے اس ریفرنس کی توثیق کی جس میں ان کے انڈیا سے کنیکشنز کا ذکر کیا گیا تھا. آج انہی ولی خان صاحب کے صاحبزادے اسفند یار ولی خود تو موجود نہیں لیکن ان کی پارٹی کی نمائندگی وہاں پر موجود ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب, تو یہ حضرت مولانا مفتی محمود کے صاحبزادے ہیں جو بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی تھی پی این اے کی, وہ پی این اے کے سربراہ تھے. اچھا, اس میں ایک اور بات, میں آپ نے جو ولی خان صاحب کے حوالے سے بات کہی رانا صاحب, ولی خان صاحب نے ضیاء الحق سے یہ کہا تھا کہ دیکھیں قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں.
بھٹو صاحب کے بارے میں کہا تھا ان کی کہ قبر ایک ہے بندے دو ہیں. ضیاء سے کہا تھا کہ یا بھٹو کو تم اگر نہیں مارو گے تو بھٹو تمہیں مار دے گا, اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ سانپ اگر پاؤں کے نیچے آ جائے تو اس کو کچل دو, وگرنہ وہ تمہیں مار دے گا, سانپ برباد کر دے گا. تو جو آپ نے کہا نا دور اندیشی, دیکھیں یہ آصف علی زرداری کا ایک کمال ہے کہ اس نے آج ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے کو ان لوگوں کے ساتھ بٹھا دیا جو اس کے نانا کے قتل میں شریک تھے. کیا کہا نواز شریف نے بھٹو صاحب کے بارے میں کہ وہ اس کو غدار کہتی ہے, ملک توڑا اور انگریزوں کے کتے نہلانے والے لوگ. اور آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا نا وہ حیدرآباد ٹریبیونل میں جو تھے, یہ ولی خان صاحب اور وہ جو نیشنل عوامی پارٹی کے لوگ تھے, بزنجو صاحب, مینگل صاحب, ان کو کھانا حاکم علی زرداری صاحب دیتے تھے. حاکم علی زرداری صاحب ان کو کھانا پہنچایا کرتے تھے جو آصف علی زرداری صاحب کے والد ہیں. میں آج وہ کلپ میں نے چلایا نہیں, ہم پہلے اس کو اپنے پروگرام میں چلا چکے ہیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو حاکم علی زرداری صاحب کے جو خیالات تھے, پوری قوم ان کو جانتی ہے کہ وہ کیا ان کے بارے میں فرماتے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ایک دوسرے کے ساتھ شاید ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہ ہو, اتنا بغض ہے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ. باقی تو سب ٹھیک ہے, مفادات کی جنگ ہے, پولیٹکس ہے, اس میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. غریبوں کا نام لے کے 70 سال تک ان لوگوں نے لوٹا, اور یہ سارے ان کے اوپر چارجز اتنے زیادہ ہیں, یہ سارے کے سارے نیب کو مطلوب ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, یعنی وہ جواز نہیں ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے. اور آج نیب کے چیئرمین نے پریس کانفرنس بھی انہی لوگوں کے لیے کی. اور یہ زرداری کی یہ بات تو صحیح تھی کہ یہ ہیں سارے ہی ناسور ایک لحاظ سے, وہ سارے لوگ جو اس ملک کی دولت کو لوٹ کے کھا گئے, مار کے, یا غریبوں کو یہاں پر اور مزید غریب کر دیا. لیکن ان میں جو ایک گمراہ جو مجھے نظر آ رہا تھا, یعنی جس کی آنکھوں پہ پردہ ڈالا آصف علی زرداری نے, وہ تو بلاول بھٹو ہی تھا. کیونکہ وہ تو اس کو تو نہیں پتا, اس کو تو ہسٹری کا نہیں پتا, پولیٹیکل ہسٹری. اب اس کے استاد ہیں جناب فرت اللہ بابر صاحب, وہ اس کو سناتے ہیں, بتاتے ہیں ہر چیز, جو بھی ان کا اپنا جو ایک فلسفہ ہے. کیونکہ بہت سارے یہ جو سرخ انٹلیکچوئلز تھے, پھر وہ بعد میں جب سارا کچھ ختم ہوا تو جس طرح سے وہ ڈی ریل ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں اب وہ کن تھیوریز پر وہ چل رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اور دوسری طرف جو مریم نواز صاحبہ کے استاد ہیں وہ ہیں جناب پرویز رشید صاحب, جو ان کے ساتھ آئے ہیں. ان کے تعلیق جس طرح اکبر کا وہ بیرم خان تھا نا, تو ان کو بیسیکلی یہ سارا جو معاملہ خراب ہوا ہے نا, یہ پرویز رشید صاحب کے جو اپنے وہی تھاٹس, ساری زندگی پالیٹکس کی, اس کی روس کی, پھر اس کے بعد کیا ہوا, اب سوویت یونین تو اللہ پوچھے گورباچوف سے جو اس نے اس کا ستیہ ناش کیا, وہ ساری تھیوری ختم ہو گئی. اور پیچھے یہ جو ہے نا سارے کے سارے, وہ کہتے ہیں نا جیسے کہ اگر کوئی کسی غریب کا بچہ جو ہے, اگر وہ کوئی بڑا آدمی بن جائے تو اگر تو وہ صحیح رہے تو بہت صحیح ہوتا ہے, لیکن اگر تھوڑا سا وہ پنجابی میں کہنا کہ اگر پھٹ جائے تو پھر بہت برا ہوتا ہے وہ. تو یہ سارے جو ڈی ریل ہوئے ان سارے نظریات سے, تو بیچ میں پتہ نہیں یہ کس طرح کے مانسٹرز بہت سارے بن کے آ گئے ہیں. کیا ان کے نظریات ہیں, فوج کو گالی دو, اس کو گالی دو, پتہ نہیں کون سی یہ وہ بات کرتے ہیں سویلین لیڈ رول کی, جس میں آئی ڈونٹ نو کہ کیا وہ. تو اب یہ اس سارے ماحول میں کیا ان کا کنسنسس ہوگا, یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے رانا صاحب؟ سمیر صاحب, لوگوں کو یہ بیوقوف بنانے میں آپ نے خود بتا دیا کہ وہ 25-30 لوگ جو پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عوام نے ان کو الیکشن میں مسترد کیا. پہلے بھی جس طریقے سے یہ الیکشن جیتتے رہے, وہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. آئی جے آئی کے الیکشن جیتنے کا سارا پول کھل چکا ہے. تو یہ میاں نواز شریف صاحب نے پہلی دفعہ تھوڑے سے منصفانہ الیکشن کا سامنا کیا. تھوڑے سے میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر دھاندلی کوئی ہوئی ہے نا سمیع صاحب 2018 کے الیکشن میں, تو وہ نون لیگ نے کی ہے پنجاب میں, کیونکہ پنجاب میں انہی کے تعینات کردہ, انہی کے چہیتے بیوروکریٹ تعینات تھے, تو انہوں نے ان کو استعمال کیا پوری طرح. تو اس لیے یہ کہنا کہ عوام ان کے پیچھے لگیں گے, سمیع صاحب اس بات کا سوال ہی. نواز شریف کا جو حشر ہوا ہے جب انہوں نے سفر, ابھی یہ کوٹ لکھپت جب چھوڑنے گئے ہیں سمیع صاحب, کیا ہوا اس دن؟ مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے اس دن پورا متعارف کرانے کی کوشش کی کہ وہ کوئی شاید قائد عوام بھٹو کی جگہ ایک نئی قائد عوام آ جائیں گی. تو یہ سارا کچھ جو بھی ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آصف زرداری صاحب نے کمال کر دکھایا سمیع صاحب, کہ آج میں تو آپ کو پتا بھٹو صاحب کی سیاسی سوچ سے اتفاق نہیں کرتا, لیکن بہرحال بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج اپنے نانا کے جو ان کو پھانسی دلوانے میں ملوث تھے لوگ, آج ان کی میزبانی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں.
اور ان کے ساتھ اپنا سیاسی لائحہ عمل طے کر رہے ہیں. بہرحال یہاں پر ناظرین ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو اس پر بھی بات کریں گے کہ بڑے بڑے لیڈر موجود ہیں ان کے ڈیلیگیشن میں مسلم لیگ نون کے, لیکن جو ان کا جو ڈیلیگیشن ہے اس کی قیادت جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں. تو پاکستان میں یہ کلچر نہیں ختم ہو سکا. یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ بھی ایک میراث کی طرح ہیں جو ٹرانسفر ہو جاتی ہے اولاد کو, اور وہ کتنے بھی سینئر لوگ ہوں, اتنے لمبے چوڑے اونچے قد کے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب اب ایک بچی کے پیچھے آ رہے ہیں چلتے ہوئے اور اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں, نعرے بھی ان کے لگاتے ہیں. بس ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس قوم کو غیرت دے, اور یہاں پر جو ہمارے قائدین ہیں ان کو بھی غیرت دے کہ کم از کم ان کی جو اپنی سیلف رسپیکٹ ہے اس کو تو وہ بحال کر سکیں. یہ بچوں کے بڑا ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ بڑے ہو جائیں اور پھر ہم انہیں اپنا قائد اور اپنا وزیر اعظم بنائیں. لیکن چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد پھر گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. تجزیہ اسپیشل میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. آج اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہیں اور کوئی اس طرح کا وہ لائحہ عمل طے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ مہنگائی اور یہ جو ڈالر کی خاص طور پر جو پرائس ہے اور IMF کا ایگریمنٹ, اس پر احتجاج کریں گے, اور وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو ہٹا دیا جائے گا. اس کا وہ طریقہ کار ڈھونڈنے کے لیے بیٹھے ہیں. میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اپوزیشن کی ایک بہت بڑی اس وقت یہ واویلا ہے کہ جو ڈالر کی اور روپے کی قدر میں جو فرق آیا ہے, جس طرح روپیہ اس کی قدر کم ہوئی ہے, یہ عمران خان صاحب کا ایک ایسا جرم ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اس نے ملک کو برباد کر دیا. میں کچھ فیکٹس آپ کو دینا چاہتا ہوں, یہ آپ ذرا سنیے. 2008 سے لے کے 2013 تک گورنمنٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی. 2008 میں جب ان کی گورنمنٹ بنی تو روپے ڈالر کے مقابلے میں 64 روپے اس کی قیمت تھی. لیکن جب 2013 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو 96 روپے کا ایک ڈالر تھا. یعنی یہ تقریباً 50% جو کمی ہوئی وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی. پھر آتا ہے PMLN کا دور 2013 سے 2018. نون لیگ نے جناب نواز شریف صاحب نے 96 روپے کا ڈالر تھا جب وہ ان کی گورنمنٹ بنی, جب وہ رخصت ہوئے 122 روپے کا ڈالر تھا. 27% بنتا ہے یہ جو روپے کی قیمت میں کمی ہوئی. جون 2018 سے اگست تک جو ہے, کیونکہ انٹرم گورنمنٹ تھی, تو 122 سے 128 تک کا ڈالر چلا گیا. یہ 5% ہو گئی. اب جب PTI کی گورنمنٹ آئی ہے تو 128 روپے کا ڈالر تھا, تو یہ اب بن گیا 150 تک اس کی قیمت چلی گئی ہے. تو یہ بنتا ہے 17%. یعنی جس حکومت نے 50% روپے کی قدر کو گنوایا, دوسری نے 27% گنوایا, یہ دونوں مل کر جنہوں نے تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ 80 کے لگ بھگ یہ پہنچ جاتا ہے, 77% جنہوں نے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت کو کم کیا, وہ اب جس نے 17% ڈی ویلیو کیا ہے اس کے خلاف یہ اکٹھے ہو گئے ہیں آ کے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کو چلنے نہیں دے رہا اور یہ ملک کو برباد کر دیا ہے, اور عمران خان کو حکومت کرنے کا طریقہ نہیں آتا. اور یہ جنہوں نے 77% اس کی قیمت کو کم کیا, برباد کر کے رکھ دیا پاکستان کو, وہ آ گئے ہیں مل کے کہ جناب یہ 17% جس نے کم کیا اس کو تو ہم برباد کریں گے, اس کو ہم نہیں رہنے دیں گے. کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں رانا صاحب, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئے. لیکن دیکھیں یہ اسے کہتے ہیں ڈٹائی, کہ 77% دونوں نے کم کیا ہے, 17% والے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ملک کو برباد کر دیا, اور آ کے بیٹھ گئے ہیں. اچھا اب یہاں پر ایک اور چیز ہے, میں داد دیتا ہوں. اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا بلاول کو کہ جناب بڑی اس کی ہمت ہے, اس لیے کہ وہ سنا آپ نے نواز شریف صاحب جو کہہ رہے تھے کہ یہ انگریزوں کے کتے نہ لاتے ہیں, اور یہ کیا عورت یہ کیا پھر رہی ہے, اور یہ بنی پھرتی ہے, اور یہ اس کو شہید کہتی ہے غدار کو. اور وہ ان کے ساتھ شامل تھے نواز شریف صاحب ضیاء الحق صاحب کے ساتھ, لیکن ان کو انہوں نے کہا کہ جناب ان کے اپنے ساتھ بیٹھ گیا. دوسری طرف مریم صاحبہ کی بھی بڑی حوصلے کی داد ہے. ابھی زرداری صاحب نے کہا کہ یہ ناسور ہیں, لیکن پھر اس کے باوجود وہ آ کے بیٹھ گئی بلاول بھٹو صاحب کی طرف. واقعی یہ قوم بڑی عظیم ہے اور اس میں بڑی ہمت ہے. اس وقت ہم سازشوں کا شکار ہیں,
لوگ ایک عجیب سا پاکستان کے اندر ایک ماحول پیدا کر دیا ہے. اپنا مال بچانا ہے, اپنی جو دولت انہوں نے جس ملک کی جو لوٹی ہے اس کو بچانا چاہتے ہیں, غریب عوام کا نام لے کے پھر سیاست کرنے کے لیے آ گئے ہیں. لیکن میں عمران خان کے آنے سے پہلے میں ایک حوصلے کی بات کر رہا تھا. اب دیکھیں یہ دولت کیا کچھ کرا دیتی ہے رانا صاحب. یہ تو اتنی ڈٹھائی میں نے زندگی میں سنتے تھے ہم کہ یہ جو زر ہے نا, زر, یہ پتہ نہیں ہر شے اس کے پیچھے انسان باولا ہو جاتا ہے, بھائی کو مار دیتا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے. وہ بلاول بھٹو کے نانا کو جس کے نام کی وہ سیاست کر رہے ہیں, وہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کتے انگریزوں کے ننالے والے, اور محترمہ کے بارے میں وہ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے بلا لیا مریم نواز صاحبہ کو اپنے پاس اس لیے. اور وہ جو مریم صاحب ہیں وہ بھی اتنی باغیرت ہیں, اتنی ہمت ہے ان میں بلاول صاحب کی طرح, کہ اس نے کہا آصف علی زرداری صاحب نے, انہوں نے کہا کہ وہ ایک ناسور بن چکے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے ناسور کا کیا مطلب ہے, لیکن وہ چل کے ان کے گھر آ کے بیٹھ گئی. نواز شریف کے بارے میں کہا, نواز شریف کے بارے میں کہ وہ ایک ناسور ہیں اور اب وہ جیل جائیں گے, جیل, اب گھر نہیں جائیں گے, جیل جائیں گے. تو یہ دولت کا جو کھیل ہے یہ اتنا بھیانک کھیل ہے. اس کو بچانے کے لیے نہ کوئی اخلاقیات ہیں, نہ کوئی کسی طرح کی کوئی انسان. میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کو دیکھ لیں, پاکستان کا ایک عام آدمی اگر آپ اس کے کسی بزرگ کو گالی دیں وہ اس کے گھر نہیں جاتا. اس کو معاف بھی کر دے تو وہ کہتا ہے بھائی تو نے میرے باپ دادا کو گالی دی تھی, میں نہیں جاتا. لیکن یہ اربوں روپے کی کرپشن کا مال ہے, اس کو بچانا ہے. گالی دی ہوئی ہو کچھ, وہ دیکھیں حاصل بزنجو کے والد کو ذوالفقار علی بھٹو نے غداری کے الزام میں اندر بھیج دیا. ان کو جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ANP کے لوگ, آج بھی وہ لائیو ریفرنس ہے, اس کا فیصلہ چیلنج نہیں ہوا. ان سب کو کہا کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اور یہ ریفرنس بھیجا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے. وہ آ کے بیٹھ گئے. اور آصف علی زرداری صاحب کا یہ کمال ہے, دیکھیں میں کیا پٹی باندھی ہے انہوں نے, کہ جو بھٹو کے جو قاتلوں کو جو کھانا دیتا تھا, پہنچاتا تھا, وہ انہوں نے شادی کی محترمہ بے نظیر بھٹو سے. اور پھر اس کے بعد اب دیکھیں بلاول کو کس طرح وہ اپنی انگلیوں پہ نچا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ ایک ان کا بیان تھا رانا صاحب کہ بلاول بھی محترمہ کا بیٹا یہ انگاروں پہ چل کر اپنے باپ کو بچائے گا یا کیا کرے گا. تو یہ تو دولت تو پتہ نہیں کیا کچھ کرا دیتی ہے رانا صاحب. سمیع صاحب, یہ آپ نے نا بہت ہی نا عجیب قسم کی منظر کشی کی ہے آج کے سیاسی ماحول کی. واقعتاً ان لوگوں کے حوصلے کی داد دینی پڑتی ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی, کہ ان کے والد گرامی کے بارے میں جناب زرداری صاحب نے کیا کہا, اور بلاول کے نانا کے بارے میں نواز شریف نے کیا کہا. آپ دیکھیں یہ لوگ آج بیٹھے کس لیے ہیں, مقصد ان کا کیا ہے. مقصد ان کا صرف اور صرف ایک ہے, یہ سارے نیب کے ملزم ہیں. خود بلاول بھٹو نیب کے ملزم ہے, مریم نواز صاحبہ کو سزا ہو چکی ہے, آصف زرداری صاحب نیب کے ملزم ہیں. ٹھیک ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی کئی معاملات چل رہے ہیں. اسی طریقے سے ان کے اکرم درانی صاحب ہیں, ان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ہم حوصلے کا ذکر کر رہے ہیں نا. مولانا فضل الرحمان, ان کی میں سیاست سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں, ان کے جو سٹینس ہیں ان سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال وہ بھی ایک ذہین پولیٹیشین ہے. لیکن جو ان کا نام ہے, جس پر وہ بڑے خفا بھی ہوتے ہیں, اور سوشل میڈیا پر ان کی جماعت بھی, وہ جو ان کے چھوٹے وہ جو سارے پھر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ہاک, وہ بھی میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں. لیکن مولانا ڈیزل کا جو خطاب ہے نا مولانا فضل الرحمان کو, وہ کس نے دیا؟ نون لیگ نے. نواز شریف کے جو ایک بہت بڑے جو کڑچ ہیں انہوں نے دیا, جناب خواجہ آصف صاحب نے. پارلیمانی لیڈر ہے, پارلیمانی لیڈر ہے نون لیگ کے. اور یہ میں نے کبھی اگر وہ تصویر دکھا سکیں, مولانا کے 32 دانت آپ گن سکتے ہیں جب وہ نواز شریف کو دیکھتے ہیں. کیونکہ جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو مولانا بار بار انہیں بلاتے تھے بنو کے لیے. پتہ نہیں کتنے اربوں روپے انہوں نے اعلان کروایا, کتنے ملے ہیں یہ مجھے نہیں پتا, اور کتنے ادھر ادھر ہو گئے ہیں یہ مجھے نہیں پتا. لیکن 32 دانت آپ گن سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے. وہ اتنی محبت سے ملتے ہیں جس پہ خفا ہوتے ہیں. ہم نے ایک ویڈیو وہ میں نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی, جو لنڈن میں کچھ لوگ انہیں مولانا ڈیزل کہہ رہے تھے. تو جمعیت علماء اسلام کے وہ لڑکے اتنے وہ بنا کے اکاؤنٹ انہوں نے کیمپین چلائی. لیکن ذرا پوچھیں مولانا فضل الرحمان سے کہ جنہوں نے مولانا ڈیزل کا خطاب دیا, اب ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان کو تو کچھ نہیں کہتے, انہوں تک گلے تک جفیاں پائی جا رہے ہو. کیوں؟ معاملہ کس کا ہے؟ مال کا معاملہ بھائی. رانا صاحب دیکھیں, آخری منٹ ہے. بات یہ ہے, دیکھیں میں آپ کو یہاں عرض کروں, افسوس اس بات کا ہے کہ دیکھیں سیاسی نظریات ہر ایک کے مختلف ہوتے ہیں. جو مولانا فضل الرحمان کے والد گرامی تھے مولانا مفتی محمود صاحب,
یہ عجیب زمانہ آ گیا کہ نسلیں میں آپ جاتے ہیں، جب اگلی نسل میں سیاست جاتی نا تو سوچ بدل جاتی ہے. اب بھٹو پر ہزار الزام لگا لیں لیکن انہیں کوئی کرپٹ نہیں کہہ سکتا، لیکن آگے بھٹو کا جو لے کر چل رہے ہیں سارا کچھ معاملات، ان کا نام لے کر سیاست کرتے ہیں، انہوں نے کرپشن کے انبار لگا دیے. اسی طریقے سے مولانا مفتی محمود ایک درویش آدمی تھے، ان کے سیاسی سوچ نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کی جماعت کے ساتھ جو کیا، یعنی جو مفتی صاحب بھٹو صاحب کو ہرا کے جو سیٹ سے آئے تھے وہ بھی گوا دی مولانا نے. تو اسی طریقے سے یہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ قائد اعظم کی مسلم لیگ کا نام لیتے ہیں. کہاں قائد اعظم محمد علی جناح، کہاں یہ مریم نواز اور نواز شریف. سمیع صاحب سینئر نائب صدر بنایا شاید خاقان عباسی کو، یہاں میں آپ کو بتا دوں جو شہباز شریف نے نوٹیفیکیشن کیا تھا، اور مریم نواز سینئر نائب صدر نہیں ہے، وہ نائب صدر ہے، لیکن اس وفد کی قیادت وہ کر رہی ہیں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ساری جو یہ بڑی پارٹیز ہیں، ان کے جو ورکرز ہیں، ان کے جو قائدین ہیں، یہ بچوں کے بڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ بچے بڑے ہو جائیں، لیڈر بن جائیں، اپنی ایج کو پہنچ جائیں وزیر اعظم بننے کی، کیونکہ انہوں نے ان کو قیادت ان کی کرنی ہے. لیکن بہرحال یہ جو دولت ہے پتہ نہیں کیا کچھ دکھاتی ہے، یہ جو کرپشن کا اتنا مال ہے، اب وہ بس جان جاتی ہے کہ وہ اس مال سے کہیں ہاتھ نہ دھونا پڑ جائے. کیسے کیسے الائنس بن رہے ہیں، کس طرح لوگوں کا نام لے کے اپنا مال بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. بہرحال ناظرین مجھے آج اجازت دیجیے، آپ سے کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.